नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम चौथे पारे की इब्तिदा करते हैं। उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन पसंद करता है कि वो वादी बुतखान या अमीक की वादी में जाए और वहाँ से दो दो चार चार ऊँटनियाँ कुहान वाली ले आए, उसको मिल जाए। तो सहाबा ने कहा कि हाँ, हम सब ही पसंद करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि इसकी ये है कि आप दो आयात अल्लाह की किताब में से सीख लें, वो उन ऊँटनियों से बेहतर है। और आज हम इस बारे में हमें माल की मोहब्बत की नफ़ी सिखाई गई है। बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपने लिए वो पसंद करता है, जो दूसरे के लिए भी वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ खुदा की राह में ना खर्च कर दो जिन्हें तुम अजीज़ रखते हो। बिर में बहुत वसअत है और एक जगह आता है कि बिर से मुराद जन्नत ली गई है, यानी कि तुम जन्नत को पा ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। सहाबा कराम को जब ये आयत मिली तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे उन्हें बताया कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनको अल्लाह की राह में देना चाहते हैं। हज़रत अली ने अपने ग़ुलाम को 3 दिरहम देकर बाज़ार भेजा कि वो कपड़ा लाए। तो जब वो लाया तो एक कपड़ा जो 2 दिरहम का था उसको छू कर देखा, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। वो उन्होंने अपने ग़ुलाम को दे दिया कि ये ज़्यादा अच्छा है, तुम जवान आदमी हो, इसे इस्तेमाल करो। और जो 1 दिरहम वाला था वो उन्होंने खुद इस्तेमाल किया। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने अपना बैरहा का बाग जो बहुत फलदार था और मीठे पानी का उसमें कुआं भी था, वो उसका पानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मरगूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर अपने रिश्तेदारों के लिए वक्फ कर दिया। पहले तो वो आए थे, कहने लगे मैं अल्लाह की राह में करना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया। हमने कहा कि इसको अपने रिश्तेदारों के लिए वक्फ कर दें। और इसी तरह एक जो थे हज़रत उस्मान जो थे, उनका काफ़िला आया मदीने, तो सब लोग उसकी कीमत लगाने लगे, मगर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने ये कहकर कि अल्लाह ताला के पास मुझे इसकी ज़्यादा कीमत मिलती है, और वो सारा गल्ला मुसलमानों में ख़र्च कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पसंदीदा माल उनका खैबर की ज़मीन में वो हिस्सा था जिस पर बेहतरीन फल आता था। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आपने मशवरा दिया कि इस बाग का फल दे दो और बाग रख लो, यानी कि फल बार बार देते रहो, इसका अजर मिलता रहेगा। तो उन्होंने खैबर के बाग का फल अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बेटे हैं, उनको एक लौंडी बहुत पसंदीदा थी, उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया। और वो कहते थे कि अगर मुझे पता लगे कि उस माल को वापस लिया जा सकता है तो मैं उस लौंडी से दोबारा निकाह कर लूँ। सहाबा जब ऐसी आयात सुनते थे तो इस पर अमल भी किया करते थे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते जबकि अपनी वो चीज़ खुदा की राह में खर्च ना कर दो जिसे तुम अजीज़ रखते हो। और जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह इससे बेखबर ना होगा। जैसे मैंने बताया था, राबिया मिस्री ने अपनी रोटियां उन्होंने कहा था मैंने दी हैं तो मुझे 7 गुना ही मिलेंगी, ये उनका यकीन था। खाने की ये सारी चीज़ें जो शरीयत मुहम्मदी में हलाल हैं बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी। कुल्लु तोआमिन काना हिल्लन लि बनी इसराइल। असल में हुआ ये था, बनी कहते हैं बेटे को और इसराइल कहते हैं हज़रत याकूब को। हज़रत याकूब को अर्कुन निसा की बीमारी हो गई थी और उन्होंने ये मन्नत मानी थी कि मुझे ये बीमारी ठीक हो जाए तो मैं ऊँट का गोश्त और दूध अपने ऊपर छोड़ दूँगा। तो उन्होंने अपने ऊपर खुद ही हराम कर लिया था, यानी कि उन्होंने तो एक मन्नत के तौर पर किया था और बनी इसराइल की पूरी कौम ने उनको देखते हुए वो अपने ऊपर हराम कर लिया था। तो अल्लाह कहता है मैंने तो हलाल किया था, इन्होंने खुद ही अपनी नाफरमानियों के सबब खुद ही अपने ऊपर हराम कर लिया था, पाबंदी लगा ली। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें तौरात के नाज़िल किए जाने से पहले इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो
اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے رہے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ قل صدق اللہ۔ تو تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ وما کانا من المشرکین۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ خیر و برکت ہے۔ جو پہلا گھر تعمیر ہوا اللہ کا وہ فرشتوں کے سے اور حضرت آدم کے ہاتھ سے تعمیر ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت ابراہیم سے ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ہوتی رہی ہے، یعنی کہ نا تو بہت سارے اب تک دنیاوی لوگوں کے ہاتھوں سے ہی ہوتی رہی ہے، اس کی اب تک تعمیرات ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو خیر و برکت دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے ان کے پیروں کے نشان جو ہیں وہ عبادت کی جگہ بنا دیا گیا۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ اس میں جو بھی داخل ہوا وہ مامون ہو گیا، یعنی امن پا گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم سے پیروی کس سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہو اور وہ نہ کرے تو اللہ اس سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو کے مشرک ہو کے مرے یا کچھ بھی ہو کے مرے۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب کیا تمہاری روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہیں ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، نشانیاں آمد کی بشارت تھی، لیکن انہوں نے اس کو چھپا لیا، حق کو چھپا لیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جب کہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، یعنی اس وقت وہ بنسبت نفیس آپ موجود ہے اور اللہ کی کتاب بھی۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اللہ کا دامن کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن شریف۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز اس حال میں نہ مرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی کہ تم کو موت آئے تو صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلم ہو، اور ایمان کے خاتمے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ پھر اگلا حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُوا، اور اللہ کی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس سے مراد قرآن شریف ہے، اور اللہ کی کتاب کو پکڑنے سے ہی آپ تفرقے میں نہیں پڑتے۔ جب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا نا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں سب وہ قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، سب لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کی قتل و غارت ہوتی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ یعنی آپ دیکھیں مدینہ میں جا کے اللہ پاک نے جو تھے ان سب کے دلوں میں محبت ڈال دی، حضور نے موافقت کی تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور اس کے فضل کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی کہ کفر کی حالت میں تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کی علامتوں سے تمہیں فلاح کا راستہ سیدھا نظر آ جائے۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، یعنی کہ ایک جماعت جو ہے وہ خیر کی طرف بلانے والی ہونی چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دینے والی جماعت ہونی چاہیے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے
جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفرانِ نعمت کے صلے میں عذاب کا مزاج چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داہنے اعمال والے ہاتھوں میں کرے اور اللہ پاک ہمیں روشن چہرے والوں میں سے کرے، آمین۔ اور ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پہ ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے حضور ہی پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ کون سی جماعت؟ ہماری مسلمانوں کی جماعت جو ہے، بنی اسماعیل کا گروہ جو ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کیا کرتے ہو؟ نیکی کی حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں تو انہی کے حق میں بہتر تھا، یعنی ان کو ڈبل اجر ملنا تھا، جیسے عبداللہ بن سلام کو ملا کہ ایک تو وہ توریت کے بھی حافظ تھے، اور اگر وہ ایمان لائیں گے انجیل والے تو انجیل کا بھی ان کو ثواب ہوگا اور اس کا بھی ہوگا، قرآن شریف کا ڈبل اجر ہے، تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر یہ ایسے بے بس ہوں گے کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پہ محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے محتاجی جو ہے وہ مسلط کر دی ہے، کیونکہ یہ ان کو 2 دفعہ مار پڑی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھا ہے طالوت، پچھلے بارے میں آپ نے پڑھا کہ طالوت جو ہے وہ ان پہ بادشاہ مقرر ہوا تھا، تو جب جالوت سے ان کی جنگ ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ پھر آگے بڑھے تھے، پھر صحرائے سینا میں یہ بھٹکتے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد بابل کے بادشاہ نے ان کو بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی، بہت یہودیوں کو مارا تھا، پھر ان کو تھوڑا سا امن آیا تھا، پھر ان کو ٹیٹس بادشاہ نے بہت مارا تھا۔ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں وعدہ کر دیا تو ان کو ضرور ہی محتاجی اور مغلوبی مسلط ہو گئی ان کے اوپر۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے ہیں، انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، یعنی عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی اور کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو نیکی یہ بھی کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگاروں لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اس دن اللہ پاک سے بندہ کہے گا کہ میری اولاد کو آگ میں ڈال دے۔ باپ جو ہے وہ جو اپنے اولاد کو اتنا بچاتا ہے وہ کہے گا مجھے اس کو فدیے میں دے دے، لیکن اللہ پاک اس دن جو ہے کسی کا کچھ کام نہ آئے گا۔ اور آگ بھی ہے جو کم ہی نہیں ہوگی، دنیا کی آگ تو جل جل کے کم ہو جاتی ہے اور آخرت کی جو آگ ہے وہ کم ہی نہیں ہوگی، وہ اور بھڑکے گی۔ وہ جو کچھ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسرے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا اپنے دلی راز مت بتاؤ، کیونکہ پھر وہ تھوڑے سے جنگوں میں خرابی پیدا کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر بتا دیتے تھے۔ وہ تمہاری خرابی کہ کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے پھوٹا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔
ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ یہ دیکھیں کہ وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں رہیں گے، یہود و نصارہ کبھی بھی دل سے آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، یعنی ہم تو تمام کتابوں کو مانتے ہیں نا۔ پہلے جو ہے سب سے پہلے کتاب آئی، پھر اس کے بعد صحیفے آئے، یعنی کہ اس کے ایڈیشنل کتاب، پھر جو ہے وہ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، ٹھیک ہے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ ہی جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کے کام کرتے رہو۔ ان تصبروا وتتقوا، ہمیں پہلے بھی وستعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم آیا اور اب بھی صبر اور تقوی، دو چیزوں کا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پہ محیط ہے، یعنی کہ گھیرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے جب تم صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کے لیے جنگ کو جا بجا معمور کر رہے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ ایک بہترین کمانڈر تھے اور وہ سب کی صفیں درست کر رہے تھے کہ کس طرح جنگ کی جائے گی۔ اللہ سمیع العلیم، اللہ ساری باتیں سنتا ہے، وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پہ موجود تھا اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو اللہ نے تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے تھا کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے۔ جنگ بدر میں کتنے 313 لوگ تھے اور وہ لوگ زیادہ تھے، ڈبل تھے، ٹرپل تھے، یعنی کہ 1000 لوگ تھے۔ لیکن احد کی جو تھا اس میں بھی یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک گروہ جو تھا عبداللہ بن ابی کا، وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر واپس چلا گیا تھا، پورے منافقین کی ٹیم کو لے کے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اس آن تمہارے رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جو جنگ میں موجود تھے کہ ہم تلوار چلا رہے ہوتے تھے اور ہمارے اوپر سے دشمن کا جو تھا وہ سر کٹ جاتا تھا، یعنی کہ کوئی اوپر سے فرشتہ ہی آ کے، ظاہر ہے فرشتے کا قد لمبا ہوتا ہے، حضرت جبریل کو حضور نے جب دیکھا تھا تو ان کے اتنے لمبے پر تھے کہ وہ آسمان سے لے کے زمین تک ٹکرا رہے تھے اور اس پہ جیولز لگے ہوئے تھے، موتی ہیرے جواہرات، یعنی کہ صاحب نشان فرشتے، یعنی وہ پوائنٹڈ ہوں گے، ان پہ نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خوشخبری دے دی گئی تھی وحی کے ذریعے سے، تو تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ بڑی قوت والا دانا و بینا ہے۔ یہ وہ مدد تمہیں اس لیے دے گا کہ تم تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کا ایسی ذلیل و شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نے درہ خیبر پہ جو تھا حضرت جبیر کو حکم دیا تھا کہ آپ نے احد کے پہاڑ سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ سارے جو فتح ہو رہی ہے اور وہ لوگ نیچے اتر آئے، مال غنیمت سمیٹنے لگے، حالانکہ پیغمبر کا حکم تھا کہ ابھی آپ نے نیچے نہیں اترنا، لیکن انہوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنا مقام نہیں چھوڑنا چاہیے، جب پیغمبر حکم دے تو اس کے پیغمبر کے حکم کی عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت جبیر کا جو ساتھی تھے وہ بھی وہاں سے ہٹ گئے تھے، تو مال غنیمت سمیٹنے کے لیے وہ نیچے اتر آئے تھے۔ خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور وہ یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جو تھا ان کے اوپر حملہ کر دیا اور بہت سارے مسلمانوں کو شہید ہو گئے تھے،
70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے اور زخمی بھی ہوئے تھے اور قید بھی ہوئے تھے، تو ہر گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، اور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو تھا وہ سر میں جو پہنتے ہیں جنگ کے دوران، وہ ان کے اس کی کڑیاں جو تھیں وہ ان کے چہرے میں گڑ گئی تھیں، اور دانت بھی ان کا جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، تو جس کے درمیان میں جو ہے پیغمبر موجود ہے وہ بلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آ گیا تھا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کا اختیار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے انہیں معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اصل میں دیکھیں نا کہ بعد میں حضرت خالد بن ولید بھی ایمان لے آئے تھے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہوا تھا، تو ان کے منہ سے یہ بات نکلی، تو فوراً جو تنبیہ آ گئی کہ آپ کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ کون شخص ایمان لے آئے، آپ کو کیا پتہ۔ اب دیکھیں وہ خالد بن ولید اتنے اچھے جو تھے وہ مسلمان ہوئے کہ انہوں نے اتنی جنگیں اسلام کے لیے لڑی۔ اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی جب انہوں نے زخمی ہونے کے بعد یہ بات کی، تو ان کے اسلام میں یہ آیت آئی تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ پچھلے میں ہم نے آیا تھا کہ سود میں خرابیاں یہ ہیں پچھلے بارے میں، اور اب باقاعدہ حکم آ گیا، اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو۔ توقع ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے، دوڑ کر چلو اس راہ پہ جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کی جیسی ہے۔ جنت کی ڈسکرپشن میں یہی آتا ہے کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کی جتنی ہے، اور وہ جو ہے وہ جیول سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی مٹی کے کیا کہنے، اتنی خوشبودار ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی چھپا کے بھی، اور اب ہم نے پچھلے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ صدقہ دینے کا کتنا اجر ہے، چاہے چھپا کے دیں تاکہ کسی کی جو ہے وہ اذیت نہ ہو، اور احسان جتا کے ضائع نہ کریں، اور صبح شام دیں، اور خواہ بدحال میں ہو یا خوشحال میں، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ، غصہ تو بڑا آتا ہے ہمیں لوگوں کی باتوں پر، لیکن اس کے غصے کو گھونٹ بھی جانے والے کو جو ہے وہ اس کا بڑا اجر ہے، اور وہ دوسروں کے قصور معاف کر دینے والے ہیں، وہ عافینا عن الناس، لوگوں پہ بڑا رحم کرنے والے ہیں، اور ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور جن کا یہ حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی وہ گناہ پر گناہ نہیں کرتے اور اللہ سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنت کی نہروں کے بارے میں آتا ہے کہ نہریں ہوں گی دودھ کی، ایسے لذیذ دودھ کی جو کبھی آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا، ایسے شہد کی جو صاف ستھرا اور مزیدار ہوگا، لذیذ ہوگا، اور شراب کی، شراب کا مطلب ہوتا ہے شربت، یعنی کہ پینے کی چیز، تو ایسے ڈرنک ہوگا کہ آپ ابھی دل میں خواہش ہی کریں گے اس کی، تو وہ آپ کو پیش ہو جائے گا۔ اور جنت کی ڈسکرپشن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پہ پرندے اڑ رہے ہوں گے، ابھی جنتی سوچے گا کہ میں یہ اس کا گوشت کیسا ہوگا، تو وہ پک کے اس کے سامنے پیش ہو جائے گا، اور وہ جو ڈرنک ہے وہ سراہی دار برتن یعنی کے سامنے اس کے سامنے آئے گا، وہ پیے گا اور وہ چلا جائے گا برتن بھی۔ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کی ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ ولا تحزنوا ولا تحزنوا وانتم عالون،
یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکستہ ہے، دانت ٹوٹ گیا تھا، اتنے گھر میں شہادتیں ہو گئی ہیں اور مال غنیمت کو سمیٹنے میں شکست بھی ایک قسم کی ہو گئی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دل کو ڈھارس پہنچا رہے ہیں۔ اگر تم مومن ہو، اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، یعنی کہ بدر میں کیا ہوا تھا، ان کو چوٹ لگی تھی اور آج جو ہے آپ کو چوٹ لگی ہے، تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالفین کو فریق کو بھی لگ چکی ہے، یعنی بدر کے مقام پہ۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں، یعنی کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، کبھی آپ کو فتح ہوئی ہے، کبھی ان کو فتح ہوگی، جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستے کے گواہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ احد کے جو جنگ تھی، عبداللہ بن ابی جانا ہی نہیں چاہتا تھا، پہلے وہ بہانے سازی کر رہا تھا، اور اس کے بعد جب وہ گیا تو عین راستے سے وہ اپنے لوگوں کو لے کے، اچھی ایک ٹیم کو لے کے وہ واپس ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے جو سچے مسلمان تھے، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مسلمانوں کو الگ چھاڑ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حال ابھی اللہ نے تمہارے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کرتے رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ یعنی یہ لوگ پہلے تو شہادت مانگتے تھے، اور جب شہادت سامنے آئی ہے، جو تمہارے سامنے آ گئی، تو تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی موت کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس ایک رسول ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت اس وقت اتری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ ان کی شکل کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے ایک صحابی تھے جن کا جو شہید ہو گئے تھے اس جنگ احد میں، تو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو ساری جو تھی نا ان کی ساری مسلمانوں کا جو تھی وہ ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے یہ آیت تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے سنائی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، تو پھر جو تھا نا حضرت عمر جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت سنائی تھی، اور تو انہیں ایسا لگا کہ وہ کہنے لگے مجھے لگا ہے کہ یہ آج ہی نازل ہوئی ہے۔ تو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شریعت جو ہے وہ لے کر چلنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ ماتا کا لفظ آتا ہے او قتلا، دونوں لفظ آتے ہیں، مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب معجل، کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے اسے ہم دنیا میں ہی ثواب دیں گے، اور جو ثواب آخرت کا ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے طالوت اور متعلق پڑھا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہی تھے، پیغمبر تھے۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پہ پڑی ان میں سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پہ چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے
دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بیٹھ گیا تھا، اسی لیے وہ لوگ جو ہیں آپ سے خوف طاری کرتے تھے اور جنگ بھی ہار جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ یعنی اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ دیوتاؤں کو میرے ساتھ شریک کر لو۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کو جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی کہ مال غنیمت دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے تھے نا۔ یعنی مال غنیمت تم اپنے سردار یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور پھر اسی وجہ سے ساری شکست ہوئی تھی نا۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ کی بڑی عزت عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے دوڑے چلے جا رہے تھے، کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تھے اور ان کو بہت دکھ ہوا تھا کہ یہ جو ہے میرے لوگ میری بات ہی نہیں سن رہے، اور لوگوں کو صرف اپنی پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ تمہیں اللہ نے یہ دیا کہ تمہیں رنج پہ رنج ملے، یعنی کہ شہادتیں بھی ہوئی، شکست بھی ہوئی، مال غنیمت بھی چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی تھی، اس سے بھی یہ لوگ ٹوٹ گئے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے۔ یہ سارا پروسیس اس لیے ہوا تھا کہ مسلمان تب کر کندن بن جائے۔ سونا تب کر کندن بنتا ہے نا، تو ان کی ٹریننگ کے لیے یہ شکست ہوئی تھی، اتنی چوٹ لگی تھی۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ ایسے لوگوں پر اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ میں جب انٹر ہوئے تھے تو پھر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ سے کفار جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کریں۔ تو وہ سارے صحابہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم بالکل تیار ہیں، اور انہوں نے ذرا سی بھی جو ہے وہ کوئی کوتاہی نہیں دکھائی۔ تو اس کے عوض جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کری، اور وہ ان پر ہلکی سے اونگ سی آ گئی، جیسے اونگ آئے تو انسان بھی فریش ہو جاتا ہے، جبکہ جو کفار تھے وہ گھبراہٹ میں جاگتے ہی رہے تھے، اور وہ انہیں بس ٹینشن پڑی ہوئی تھی کہ ہم حملہ کریں یا نہ کریں۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، اس لیے وہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ مگر ایک دوسرا گروہ یعنی کفار کا، جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے ہی مفاد کی ہے، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا، جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں کی جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان کی سب بنی بنائی باتیں تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جس حالت میں تم لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہوتی وہ خود ہی اپنی قتل گاہوں میں آ جاتے، یعنی جس نے مرنا ہوتا ہے وہ ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی لیکن ان کو موت جو تھی وہ بستر پہ ہی آئی تھی۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا تو یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، جو کوڑ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھاڑ دے، یعنی منافقین کو الگ کر دے اور مسلمانوں کو الگ کر دے، سچے مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کے کان میں جو تھے وہ منافقین کے نام بتا دیے تھے، تو حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے کہ میرا نام تو نہیں ہے، حضرت ابوبکر کہتے تھے میرے بھی دل کی یہی حالت ہے، اور ان کو رازدارہ نے امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں، وہ رازوں کے امین ہیں۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے، یعنی منافقین جو تھے عبداللہ بن ابی والے، ان کی لرزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور وہ بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و قارب کو اگر کبھی سفر پہ جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں
وہاں وہ کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں سے ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور چلانے والا تو اللہ ہی ہے۔ وہ تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ساری ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ کیا ہیں ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جو نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا، ورنہ اگر کہیں تم تند خود ہوتے یا سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم لہجے میں بات کرتے تھے، اتنے اچھے سے تفسیر بیان کرتے تھے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردویدہ ہو جاتے تھے۔ ان کے قصور معاف کر دو، یعنی کہ جو لوگ میدان جنگ میں آپ سے بھاگ گئے تھے ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں بخشش کی دعا کیجئے، اور پھر کہ واعفو عنہم واستغفر لہم، اور پھر کیا کریں انہیں شاورہم فی الامر، ان کو معاملات میں شریک مشورہ بھی رکھیے۔ یعنی کہ ہم کوئی اگر اس طرح کا بھاگ جائے اور آپ اتنا بڑا حکم آئے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف بھی کر دیں، ان کو بخشش کی دعا بھی کریں، اور انہیں شامل مشورہ بھی رکھیں تاکہ ان کا جو کانفیڈنس شیک ہو گیا ہے وہ دوبارہ سے ایمان کے اندر آ جائیں۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پہ مستحکم ہو جائے تو اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو وہ کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے۔ وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ یہ اسی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از پہنچا دیا، انہوں نے ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں کی۔ اور ہم نے پچھلے پارٹ میں بھی پڑھا جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی خیانت کے ساتھ آئے گا، اور قیامت کے دن جو شخص جو خیانت کرے گا وہ اس کا اپنا بار جو ہے خیانت کا وہ اپنے سر پر لیتے ہوئے آئے گا۔ اگر کسی نے بکری کی کری ہوگی تو اس کے سر پہ بلبلاتی ہوئی بکری آ رہی ہوگی، اگر کسی نے گائے کی ہوگی تو اس کے سر پہ بلبلاتی ہوئی گائیں آ رہی ہوگی اور وہ اس کا بار لے کے آ رہا ہوگا۔ کسی نے کپڑے کی کری ہوگی تو کپڑا اس کے سر پہ ہلتا ہوا آ رہا ہوگا۔ تو جو شخص نے جو خیانت کی ہوگی وہ قیامت کے دن اس کا بار اٹھا کے اپنے سر پہ لائے گا، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پہ کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، اور جو بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک۔ دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ جہاں فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا۔ اللہ پاک کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی اللہ پاک نے ہمیں قریش میں انہی میں سے نبی بھیجا، اور آتا ہے قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے کہ یہ رسول وہ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں، یعنی انہی میں سے اٹھایا تاکہ انہیں کوئی اعتراض نہ ہو کہ یہ تو فرشتہ تھا۔ تو اللہ پاک کہتا ہے وہ تمہیں آیات پڑھ کے سناتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وہ باتیں جو ان سے پہلے وہ مشکل میں پڑے ہوئے تھے ان کو تیمم کا طریقہ سکھایا، وضو کا طریقہ سکھایا، اور بھی جنابت کے جتنے بھی مسائل تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ آسان کیے، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان میں سے بری عادتیں ختم کی، جس طرح کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زنا کاری، شراب نوشی، ساری عادتیں ان میں سے ہٹائیں۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صحیح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کیا کہتے ہو یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں سے مخالف فریق پر پڑ چکی ہے۔
اے نبی ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا تھا، جس سے مسلمانوں کے دل بھی ڈر گئے تھے۔ وہ منافق جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، یعنی مدینہ کی، تو کہنے لگے کہ ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات کہ جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت ایمان کی بنسبت وہ کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، وہ جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے بھائی بہن لڑنے کے لیے گئے اور مارے گئے تو ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا، یعنی موت برحق ہے، جب آنی ہوتی ہے تو وہ بستر پہ بھی آ جاتی ہے، تو اب جنگ میں نہ جاتے تو شاید بستر پہ مر جاتے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پہ خوش و خرم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی روحیں ایک وہاں پر اڑتی پھرتی ہیں پرندوں کی مانند، اور وہ جو چاہتی ہیں وہ رزق پاتی ہیں، یعنی کہ جو عام لوگ مومنین مرتے ہیں ان کو تو قیامت کے دن ہی رزق ملے گا، لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کی کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے جس طرح کہ چونٹی کاٹتی ہے اس کو، اور اس کی موت کے قطرے کے ساتھ ہی اس کی شہادت کے ساتھ ہی اس کے تمام گناہ جڑ جاتے ہیں اور اسے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ میں بھی۔ اس پر وہ خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ کے ابھی وہ نہیں پہنچے، ان کے لیے کسی بھی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پہ شادہ و فرحاں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کی رسول کی پکار پر لبیک کہا، یعنی کہ اب وہ واقعہ آ رہا ہے کہ وہ مدینے میں کہا گیا ابھی احد سے سارا زخم کھا کے آئے ہیں اور کہا کہ شاید مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے، تو وہ لوگوں نے پھر بھی اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے، ان کا ڈر تقوی سے ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ہر مشکل کی دعا ہے، اور حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی یہی دعا مانگی تھی۔ وہی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے۔ ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، یعنی کہ وہ وہاں پہ گئے تھے اور تجارت کر کے فائدہ اٹھا کے آئے، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ تمہیں ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو ساری سرگرمیاں تھیں وہ بہت دکھ دیتی تھیں کہ یہ اسلام کے خلاف اتنی کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہوئے ہیں وہ یقیناً اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں یہ اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کر دینے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ غیب پر تم کو مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان
اور خدا ترسی کی روش میں چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اور ایمان کا لباس کیا ہے؟ تقویٰ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ پھر بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرشتے اس بندے کی تلاش میں رہتے ہیں جو خرچ کرتا ہے، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، پھر وہ اس کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ اور جو کچھ بخل سے کام لیتا ہے تو اس کو ایک ذراع پر بنائی جاتی ہے لوہے کی، جو اس کی کڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اور اس کا دل خرچ کرنے کے نام سے، انفاق فی سبیل اللہ کے نام سے سخت ہو جاتا ہے، تو اس کی کڑیاں اور جو ہوتی ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں، اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کی گردن کے گرد بن جاتے ہیں۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ کہتے تھے اللہ کیا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی یہ باتیں ہم نے لکھ لی ہیں، اس سے پہلے وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، یعنی اہل کتاب۔ وہ بھی ان کے نام اعمال میں سخت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی، ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، حضرت آدم کے زمانے میں، کہ جب قربانی رکھی جاتی تھی تو جس کی قربانی آسمانی بجلی یا آگ آ کے آسمان سے کھا لیتی تھی وہ قبول ہو جاتی تھی، تو اس طرح اس بندے کو پتہ لگتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں قریش کے لوگ۔ ان میں سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ عصا لائے تھے، سب کچھ فرعون سے بچا کے لائے تھے، سمندر پھاڑ کے لائے تھے، پھر بھی وہ لوگ جو تھے وہ ان سے بھٹک گئے تھے۔ اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر اہل ایمان کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کر دیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیوں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ ایک کتاب آتی ہے، اس کے پیچھے پھر تھوڑے صحیفے آتے تھے تاکہ وہ جب منہدم ہو جاتی تھی تو اس کو نیو ایڈیشن کے طور پہ صحیفے آتے تھے، پھر یہ لوگ اس میں بگاڑ پیدا کر دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نئی کتاب بھیجتا تھا۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور تم سب کو اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے، اللہم اجرنا من النار، اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور رہی یہ دنیا تو تمہاری محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ جس کو سب سے کم عذاب ہوگا نا آخرت میں، آگ کا عذاب دیا جائے گا، اسے ایک جو ہے ننھا سا وہ پہنایا جائے گا، جس کو جوتے پہنائے گئے نا اس کا تو سارا دماغ اڑ جائے گا، چربی پگھل جائے گی۔ تو جس کو ننھا سا کوئلہ بھی لگ گیا وہ اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کی ساری باتیں وغیرہ چپڑے سب پگھل جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی دو کام بتائے جا رہے ہیں، تم صبر اور خدا ترسی کی روش پہ قائم رہو، یعنی تقویٰ اختیار کرو اور صبر کرو، تو یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی جب ان سے امی لوگ پوچھنے آتے تھے تو وہ یہ سچ بات نہیں بتاتے تھے اور وہ ان کو شک میں مبتلا کر دیتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ تم ان لوگوں کے عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے ہی نہیں، یعنی منافق کی یہ نشانی ہے جو وہ کام خود نہیں کرتا اس پہ تعریف چاہتا ہے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ اس کی قدرت حاوی ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں
اب یہ جو آیات ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آخری آیات ہے سورۃ آل عمران کی، یہ وہ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ زمین اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے لے کے آخر تک، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو وہ ہر وقت یاد کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت چلی جاتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب تم نے فضول اور بے مقصد تو نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث سے کام لے۔ بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس ہے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں، ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے آقا جو ہم سے قصور ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، اور جو برائیاں ہم سے ہو گئی ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے کہا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یعنی قریش جو کاروبار کر رہے ہیں اور جو وہ سب ان کی مال و دولت ہے، مال و متاع ہے، وہ آپ کو کسی حسرت میں نہ ڈالے، یہ تو چند روز کا فائدہ ہے، اور دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے بھی بر سے زیادہ حقیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو تھوڑی سی چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف سے بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اور کیا کرتے ہیں؟ اس کو تھوڑی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ نہیں دیتے، یعنی کہ پیسے لے کے فتویٰ نہیں دیتے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے نہیں تھے، اور علماء اہل کتاب کے پاس چلے جاتے تھے جب کوئی مسئلہ درکار ہوتا تھا کہ یہ اپنی مرضی کا ہم ان سے فتویٰ لے لیں۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت میں کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورۃ النساء یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں سورۃ النساء اور سورۃ النور میں عورتوں کے حق میں بہت زیادہ احکام نازل ہوئے ہیں۔ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے جتنی عورتوں کے اس میں حقوق بیان ہوئے ہیں۔ عورتوں کا آپ دیکھیں کہ مردوں پر تو ذمہ داری ہے نان نفقے کی، لیکن جہاں تک عورتوں کو ذمہ داری بھی نام نفقے کی ڈالی گئی، اور وہ اس کو مہر بھی ملتا ہے اور اس کو خرچ بھی ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد،
لوگوں اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم سے، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی ہی پسلی سے بنایا گیا، اور وہ یہی حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور رشتہ دار قرابت کے تعلق کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، یعنی کہ یتیموں کے مال پہلے سے اگر آپ ان کے وارث بنائے گئے ہیں تو ان کے بڑے ہونے کے انتظار کر کے آپ ان کو کھا نہ جائیں جلدی جلدی۔ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو، یعنی کہ یتیموں کا اگر آپ وارث بنائے گئے ہیں تو ان کا اچھا مال آپ کھا نہ جائیں کہ آپ اس کی جگہ خبیث مال رکھ دیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو، لیکن یہ تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جب 70 ایک گھر میں ہر گھر میں شہادتیں ہو گئی تھیں تو ان کے نفقے کی پرابلم ہو رہی تھی، اور جو 2 عورتوں میں انصاف نہیں کر سکے گا وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ سے گھسیٹتا ہوا آئے گا۔ یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، یعنی کہ اس وقت جنگ میں جو ہے مال غنیمت میں تمہارے پاس آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، یعنی کہ کچھ عورتوں کا مہر یہ بھی تھا کہ ان کو پڑھا دینا، قرآن پڑھا دینا ہی ان کا مہر تھا۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ اپنا وہ مال جنہیں اللہ نے تمہیں اپنے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہوگا وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پہ کنبہ کے لوگ یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان سے بھلے مانسوں کی سی بات کرو، یعنی کہ میت کی تدفین ہو گئی ہے اور آپ کچھ مال بانٹنے لگے ہیں تو آپ کے کوئی غریب رشتہ دار آ جاتے ہیں تو آپ یہ نہ دل میں برا محسوس کریں، بلکہ اس میں سے بھی اس مال میں سے ان کچھ صدقہ کر دیں اور بھلی بات کریں، قولاً معروفاً۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کرنے سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے وقت مرتے تو انہیں اپنے بچوں کے حق میں کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خوف خدا کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، اور وہ ضرور عنقریب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو تو والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہو تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ میت جو ہے وہ اپنی زندگی میں 1/3 اپنی پراپرٹی میں سے حصے کی کر سکتی ہے وصیت کہ وہ کسی اس کی فیوریٹ پرسنالٹی جیسے پوتا نواسا یہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتے تو ان کو دے دیا جائے، اور قرض اگر ہوگا تو وہ سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع
تم سے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ تمہاری ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہیں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو کچھ قرض انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، یعنی کلالہ کی بات ہو رہی ہے، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ جو وصیت کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض وصیت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے باغوں میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان میں سے اپنے 4 گواہیاں لے لو آدمیوں کی، اور ان 4 آدمی کی گواہی دے تو ان کو ان کے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، پھر اس میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر کہ گواہی ملے گی سچی تو ٹھیک ہے، اگر جس نے بہتان لگایا ہوگا الٹا اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک صحابیہ تھیں، وہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے بتایا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے تو آپ مجھے سزا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خود بتانے آئی ہیں؟ آپ نے کہا، اس نے کہا میں حمل سے ہوں، آپ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ تو پھر وہ آئیں، وہ کہنے لگی، انہوں نے کہا جب واضح حمل ہو جائے گا پھر آنا، پھر ان کا بچہ ہو گیا، وہ پھر آئیں کہنے لگی آپ مجھے سزا دیجئے، تو پھر انہوں نے کہا ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، تو پھر جب یہ شیر خوار ہے دودھ پی رہا ہے تو اب پھر آنا۔ پھر وہ آئیں، ان کے احساس سے زیاں تھا، ان کے دل میں گناہ کا احساس تھا، وہ پھر آئیں اور انہوں نے جو تھا ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی تھی۔ اس کے بعد وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، جیسے فرعون نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں کی کہ اب کی تو کیا کی۔ اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ لوگ کیا کرتے تھے، قریش کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ زبردستی، اگر ان کی کوئی اس طرح سے رشتہ دار لڑکیاں ہوتی تھیں تو وہ ان کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے ان سے زبردستی نکاح کر لیتے تھے تاکہ ساری میراث ان کو مل جائے، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سرئی بد چلنے کی مرتکب ہو تو تمہیں انہیں تنگ کرنے کا ضرور حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے کچھ بھلائی رکھتی ہو۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ رکھتے ہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سرئی ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی تحفہ واپس لینے کی جیسے کتا کہہ کر کے خود ہی چاٹ لے۔ آخر تم اس کو کسی طرح لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں،
اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی سسر سے نکاح نہیں ہوگا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساس ہیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو جسمانی تعلق تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ ایک بہن فوت ہو جائے تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ اے ٹائم دو بہنوں کا نکاح ایک آدمی سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت عثمان کا نکاح حضور کی دو بیٹیوں سے ہوا تھا، لیکن ایک فوت ہو گئی تھی تو پھر دوسری کا ہوا تھا، اور ان کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کو فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور شب کی رونق اللہ